बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पाकीज़ा टीवी से अवैस रियाज शेख आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन किराम, मेरी ये वीडियो उन तमाम बिगिनर्स के लिए है जो प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और वो तमाम चीज़ें जानना चाहते हैं कि जो प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त कंसीडर करनी पड़ती हैं, आपको ज़हन में रखना पड़ती हैं। बहुत सारे दोस्त अहबाब इसी वजह से प्रॉपर्टी ख़रीदने का इरादा तर्क कर देते हैं कि उनको मालूम नहीं होता है कि ऐसे कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कवायद व ज़वाबित हैं, लीगल एंगल से, स्पेसिफ़िक रीजन के एंगल से जो ज़हन में रखना पड़ते हैं। तो इस पे हम आज की इस वीडियो के अंदर एक मुख्तसर सी डिबेट करेंगे। इससे पहले कि वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाएं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास प्रॉपर्टी के हवाले से वीडियोस, उनके नोटिफिकेशंस पहुंचते रहें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको कंसीडर करना पड़ती है किसी भी स्पेसिफ़िक इलाके के अंदर प्रॉपर्टी ख़रीदने से पहले, वो उसकी कानूनी हैसियत है। अगर आप आउटसाइड ऑफ एनी सोसाइटी परचेज़ कर रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ता है कि वो किसी डिस्प्यूट में तो नहीं है, मुतनाज़िया प्रॉपर्टी तो नहीं है, मुश्तरका प्रॉपर्टी है तो उसकी क्या मतलब हैं, सब पार्टीज़ की रज़ामंदी से वो आपके पास आ रही है, उस पर कुछ स्टे तो नहीं है, कोई अदालत का ऑर्डर तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको कंसीडर करना पड़ती हैं। तो और बिल्कुल फ़्रेश किस्म की प्रॉपर्टी जो हो वो आपको परचेज़ करना पड़ती है। अगर आप सोसाइटीज़ के एंगल से चले जाएं तो उसमें आपको देखना पड़ता है कि जो सोसाइटी है उसको अथॉरिटीज़ ने अप्रूव किया हुआ है, या सोसाइटी का वो ब्लॉक जहाँ पे आप प्रॉपर्टी ख़रीदने जा रहे हैं वो ब्लॉक उस स्पेसिफ़िक रीजन की जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी है उससे अप्रूव है कि नहीं है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। उसकी कानूनी हैसियत को जांचा जाना ये बहुत ज़रूरी होता है। जब ये काम ओके हो जाए, फिर दूसरे नंबर पे जो चीज़ आपने देखना होती है वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखना होता है कि वो कारोबारी लिहाज से उसकी क्या हैसियत। चाहे आप घर बनाने के लिए वहाँ पे क्यों नहीं ले रहे होते। बहुत सारे डीलर्स आपको ये कह के ब्लैकमेल करते हैं कि भाई, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई आपने रहाइश के लिए लेनी है या इन्वेस्टमेंट के लिए लेनी है। भाई इन्वेस्टर वहाँ भी आता है जहाँ पे रहायशी लोग आते हैं, तो दिस शुड बी इन माइंड एंड कंसिडरेशन टू। और रहाइश के लिए भी अगर आप ले रहे हैं तो कल को आपको बेचनी भी पड़ सकती है। मेरे बहुत सारे दोस्त अभी मुझे वीडियो में देख भी रहे होंगे, ऐसी प्रॉपर्टीज़ उन्होंने ख़रीद ली हुई हैं जो उनकी नज़र में सस्ती थी, उनकी नज़र में अच्छी थी, उनकी नज़र में रहायशी एंगल से बेहतरीन फैसिलिटी थी, लेकिन वो अब बिक नहीं रही। वो बेचना चाह रहे हैं लेकिन बिक नहीं रही हैं। तो ये चीज़ें कुछ मैटर कर रही होती हैं। ना बिकने की कई वजूहात हो सकती हैं, इन्वेस्टर का ना आना वहाँ पे, उस स्पेसिफ़िक जो सोसाइटी है उसका मार्केटिंग ना करना, प्रॉपर्ली लोगों तक अपना पैगाम ना पहुंचाना, ये भी मैटर करता है। और एक और चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे जैसे जो मुतवस्सत तबके के लोग होते हैं वो इस चीज़ को नोट करते हैं कि जिस इलाके के अंदर आपकी प्रॉपर्टी है उस इलाके की तरफ लोगों का रुझान कैसा है, वहाँ के इर्द गिर्द कैसे लोग रहते हैं। कुछ शरीफुन नफ्स लोग होते हैं, कुछ लिबरल टाइप होते हैं, कुछ मजहबी टाइप होते हैं, कुछ जल्दी सोने वाले होते हैं, कुछ जल्दी जागने वाले होते हैं, कुछ पीसफुल टाइप इलाके होते हैं, कोई शोर व गोगा वाले इलाके होते हैं। तो कैसे लोग वहाँ पे एंटर होते हैं, पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, वहाँ की फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें आपको कंसीडर करना पड़ती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ज़हन में रखते हुए आप प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त की तरफ जाते हैं। तो ये चीज़ आप ज़रूर ज़हन में रखिए प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त। एक तो उस जगह की कानूनी हैसियत, दूसरा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी हैसियत क्या है। कल को अगर आपको ज़रूरत पड़े तो फ़ौरन आपकी वो प्रॉपर्टी सेल आउट होती है कि नहीं होती, ये चीज़ आपने जहन में रखनी होती है। और दूसरा, आपने खामोशी से लोगों की देखा देखी प्रॉपर्टी को ख़रीदने की तरफ नहीं जाना होता है, बल्कि हर एक की अपनी स्पेसिफ़िक डिमांड होती है, अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। बाज़ लोग DHA में परचेज़ करना चाह रहे होते हैं, बाज़ बैरिया में परचेज़ करना चाह रहे होते हैं, बाज़ लोग 50 लाख रुपए का 5 मरले का प्लॉट लेना चाह रहे होते हैं, बाज़ लोग 1 करोड़ रुपए का 5 मरले का प्लॉट लेना चाह रहे होते हैं। तो आप, और फिर उस स्पेसिफ़िक रीजन की जो लाइफ स्टाइल है वो कैसा है। आप, तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे अगर रहेंगे तो एजुकेशनल फैसिलिटीज़, हॉस्पिटलाइजेशन कैसी है, नॉर्मल डे टू डे एक्सपेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इलाका कैसा है, तो ये चीज़ भी आपने अपने जहन में रखना होती है।
ناظرین کرام، اس اسپیسیفک علاقے کو وزٹ کرنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے. آپ نے ماسٹر پلان کو اپنے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کہ فیوچر اینگل سے یہاں پہ کس قسم کی فیسیلیٹیز بننے کے لیے جا رہی ہیں. جو پروجیکٹ ہے جس میں آپ انویسٹ کر رہے ہیں اس کا ماسٹر پلان کیا ہے، اس کے فیچرز کیا ہیں، یہ بھی آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے. اچھا، ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ وہی ہوتا ہے کہ آپ نے جو ڈیولپر ہوتا ہے، بلڈر ہوتا ہے، اس کے بارے میں ریسرچ کرنا ہوتی ہے. مختلف لوگوں سے، کریٹیکل لوگوں سے پوچھئے، ان سے پوچھئے کہ بھئی اس کے نیگیٹو پوائنٹس کیا تھے. صرف پوزیٹیو کی طرف نہیں دوڑے. میں تو کہوں گا ایز اے ڈیلر کہ بھئی بڑے زبردست ہیں. آپ جو تنقیدی پوائنٹ آف ویو سے تنقید کرنے والے لوگ ہیں، ان کے اینگل سے ان سے پوچھئے کہ بھئی یہ لوگ کیسے ہیں، ان کے ساتھ کوئی فراڈ اٹیچ تو نہیں ہے، یہ مسہیپ تو نہیں کرتے ہیں، یہ جو بولتے ہیں وہی دیتے ہیں، یہ بدل تو نہیں جاتے آفٹر اسپیسیفک ٹائم. تو یہ چیزیں ڈیولپر اینگل سے آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہوتی ہیں کہ بھئی ڈیولپر کیسا ہے، اس کی گڈ ول کیسی ہے، اس کا بیہیویئر کیسا ہوتا ہے سٹارٹ میں، مڈ میں اور اینڈ میں. یہ ساری چیزیں ڈیولپر اینگل سے آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہوتی ہیں. اچھا، ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز کہ ایک پروفیشنل ٹرسٹڈ قسم کا ڈیلر اس میں اٹیچ لازمی رکھیں. آپ خود سے پراپرٹی خریدنے کے لیے جائیں گے، آپ کے سامنے اس کے پازیٹیو اسپیکٹس آئیں گے. ایک جو ڈیلر ہوتا ہے، لینڈ ایکسپرٹ ہوتا ہے، پراپرٹی اسپیشلسٹ ہوتا ہے، اس کے سامنے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو نہیں پتہ ہوتی ہیں. فیوچر اینگل سے، نارمل کنڈیشنز کے اینگل سے، کمپیریزن کے پوائنٹ آف ویو سے. تو آپ نے ایک اسپیشلسٹ آف پراپرٹی کے ساتھ اپنی پرماننٹ اٹیچمنٹ رکھنی ہے. آپ کتنے بھی کلیور کیوں نہ ہو، اگر آپ کی فیلڈ پراپرٹی نہیں ہے تو آپ کہیں پہ بھی پھنس سکتے ہیں. ایک ڈاکٹر ہے، اگرچہ آپ کو بیماری کا کتنا بھی اندازہ کیوں نہیں ہے، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. اسی طرح ایک انجینئر ہے، ایک ڈرائیور ہے. ہم گاڑی کے بارے میں جتنی بھی ہاں نو رکھتے ہوں، گاڑی اگر ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں بیٹھے ہوتے، ہم ڈرائیور نہیں ہیں تو ہم گاڑی ٹھوک دیں گے، نہیں چلا پائیں گے. تو دس شوڈ بی ان مائنڈ اینڈ کنسیڈریشن ٹو کہ ایک پراپرٹی اسپیشلسٹ دو سے ایک اسپیسیفک اماؤنٹ آف کمیشن ہی کیوں نہ دینی پڑے، اس سے گائیڈ لائن لیجیے، اس سے مشورہ کیجیے اور کوشش کیجیے کہ وہ ایک اچھا انسان ہو، اچھا پراپرٹی ڈیلر ہو. اگرچہ اس کی مارکیٹ کے اندر لیک آف گڈ پراپرٹی ڈیلرز ہے، موجود کم ہے، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، سینس دی ہے. آپ اس حوالے سے ریسرچ کر سکتے ہیں، لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں اور مشورہ کرنے کے بعد ہی آپ پراپرٹی کی طرف جا سکتے ہیں. ناظرین کرام، لیگل ڈسپیوٹ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا ہے، اس کی کئی طرح کی شکلیں ہو سکتی ہیں. قانونی اینگل سے اس پراپرٹی کی حیثیت کیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کچی اتھارٹی سے وہ اپروو ہے، فیوچر میں اس کی اپروول کینسل تو نہیں ہو سکتی ہے. یہ چیزیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں. دوسرا، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو جو پراپرٹی ڈیلر ہے وہ مس گائیڈ کر رہا ہے، مس لیڈ کر رہا ہے، اوور گائیڈ کر رہا ہے. ایک فیسیلیٹی اویلیبل ہی نہیں ہے، نہ ہونی ہے، وہ آپ کو صرف بیچنے کے پوائنٹ آف ویو سے اوور گائیڈ کی جا رہا ہے کہ بھئی یہ ہو سکتا ہے، ایسے ہو سکتا ہے. بعض اوقات سوسائٹیز بھی اس طرح کرتی ہیں، خاص طور پہ اوورسیز پاکستان. اس سے پچھلی کچھ دنوں سے میں کچھ ویڈیوز دیکھ رہا ہوں کچھ پراپرٹی چینل پہ کہ جو ڈیولپرز ہیں انہوں نے ایک اوورسیز پاکستانی کا پلاٹ الٹریٹ کر دیا. اس کا جو اسپیسیفک پلاٹ تھا اس پہ کسی اور کو ری فائل کر کے ایک اور فائل ایشو کر دی اور کنسٹرکشن کی اجازت دے دی. تو جب کنسٹرکشن سٹارٹ ہوئی تو اس کے ساتھ جو ایک گھر تھا، اس گھر کے والوں کا اس اوریجنل اونرز کے ساتھ تعلق تھا. انہوں نے اس کو بتایا، وہ بڑا مسئلہ بنا اور پھر انہوں نے اپنا قبضہ چھڑوایا. یہ ڈیولپر یا مالکان یا سوسائٹی کے جو بلڈر تھے انہوں نے یہ فراڈ کیا. اگرچہ انہوں نے قبضہ چھڑوا لیا لیکن انہوں نے اس بندے کو جو موجودہ تھا کوئی نہ کوئی اور کسی کا پلاٹ دے دیا ہوگا. تو بعض سوسائٹیز کے اونرز بھی اس طرح کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ ایسی سوسائٹی کے اندر جائیے جہاں پہ اس طرح کی چیزیں نہ ہو. ایک ہائی فائی قسم کی سوسائٹی، آپ کی جو لینڈ ہے وہ تو پڑی ہوئی ہے، اس کی اصل شیپ ہوتی ہے ڈاکومنٹیشن کی صورت میں جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ مالک ہیں یا کوئی اور مالک ہے. تو ڈاکومنٹیشن پہ آپ نے فوکس رکھنا ہوتا ہے. اگرچہ اس کی رجسٹری ہے یا اس کی کوئی فائل ہے یا ساری چیزیں ہیں، اس کا ایک ایک پیپر آپ کے سامنے ہونا چاہیے کہ بھئی یہ پیپر اس کا ہو سکتا ہے. اگر اس کی پریویسلی انسٹالمنٹس پیڈ ہیں تو ساری انسٹالمنٹس کی رسیدیں، اس کی جو چیز اماؤنٹ پیڈ ہے وہ ساری چیزیں، اور سوسائٹی جو چیزیں ریکوائر کرتی ہیں. اگر آپ ایک انڈیویجول سے پرچیز کر رہے ہیں یا آپ ایک پراپرٹی ڈیلر سے پرچیز کر رہے ہیں تو آپ ہیڈ آفس میں جا کر جو ہیڈ آفس کی طرف سے ایک ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے ان سے
کانٹیکٹ کر کے اس کو چیک کروانے کے بعد اس کو بائی کریں کہ اس کے ڈاکومنٹس پورے ہیں, کسی قسم کا کوئی ایشو تو نہیں ہے, کوئی ایسا پوائنٹ تو نہیں ہے کہ حالیہ انداز سے وہ ٹھیک ہو لیکن فیوچر میں غلط ہو جائے. بعض اوقات سوسائٹی کا جو ریپرزنٹیٹیو ہے وقتی طور پہ آپ کو تسلی دے دیتا ہے, لیکن فیوچر میں وہی ریپرزنٹیٹیو آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ غلط ہے, یہ مسنگ ہے پیپر, یہ ساری چیزیں. تو آپ ایک کی بجائے 2-3 لوگوں سے ملیں اور ساری ڈاکومنٹیشن کو ویریفائی کروائیں. تو دس شوڈ بی ان مائنڈ اینڈ کنسیڈریشن ٹو. اور اگر آپ آؤٹ سائڈ آف سوسائٹی بھی بائی کر رہے ہیں تب بھی آپ ان ساری چیزوں کو جو متعلقہ لوگ ہیں ان سے, اتھارٹیز ہیں ان سے کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو آپ کو ٹرانسفر لیٹر ایشو کی جاتا ہے, ڈاکومنٹیشن کی ہی اگرچہ ایک فارم ہے لیکن ٹرانسفر لیٹر پہ آپ نے فوکس رکھنا ہوتا ہے کہ وہ ویریفائڈ ہے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی کسی قسم کا ایشو تو نہیں ہے, پریویسلی کیا سسٹم تھا, موجودہ کیا سسٹم. تو دس شوڈ بی ان مائنڈ اینڈ کنسیڈریشن ٹو. ناظرین کرام, اس کے علاوہ آپ نے ریلیٹڈ ڈاکومنٹس, NOC آپ کا رائٹ بنتا ہے کہ آپ سوسائٹی سے ڈیمانڈ کریں کہ بھائی جو لیگل اتھارٹیز سے اپروو ہے اس اسپیسیفک ریجن کی, آپ وہ NOC ہمیں دکھائیے. اٹس یور پرائمری رائٹ, کیونکہ آپ وہاں پہ لینڈ بائی کر رہے ہوتے ہیں. آپ کا جو سیل ایگریمنٹ ہوا ہے, بعض اوقات ہوتا ہے بعض اوقات نہیں ہوتا, اس کی آپ کاپی ریکوائر کر سکتے ہیں کہ بھائی سیل ایگریمنٹ کی کاپی دیجیے, میرا جو آپ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے. اس کے علاوہ آپ جو پراپرٹی ڈیلر ہے اس کے ساتھ کمیشن پہلے سے فکس کر لیں تاکہ بعد میں کوئی پرابلم نہ آئے. کمیشن اس کا رائٹ بنتا ہے, وہ اپنی سروسز آپ کو پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. تو دس شوڈ بی ان مائنڈ اینڈ کنسیڈریشن ٹو کہ تمام چیزیں پہلے طے کر لیں, ڈاکومنٹڈ کر لیں. اسلام نے بھی اس چیز کی طرف ہمیں جو ہے ہماری توجہ دلائی ہے کہ ڈاکومنٹڈ کر لی جائے تمام چیزیں. باقی ہے کہ مارکیٹ ریٹس کے بارے میں ہاؤ نو تھوڑی سی کر لیں, مارکیٹ پھر لیں, ڈیفرنٹ ڈیلرز سے کانٹیکٹ کر لیں. میں ہمیشہ اپنے جتنے بھی کلائنٹس ہیں ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ مارکیٹ پہلے چل پھر کے آئیں. مارکیٹ کے اندر سے آپ کو کیا کس قسم کے کامرس ملتے ہیں, کیا ریٹس ملتے ہیں, کیا ساری چیزیں ملتی ہیں. میں کبھی بھی اپنے کلائنٹ کو اپنی ذات کے ساتھ باؤنڈ نہیں کرتا, اس کی مرضی پہ اپنا تسلط جمانے کی کوشش نہیں کرتا. ہمیشہ اسے کہتا ہوں کہ بھائی جو آپ کی خوشی ہے, آپ کی جو مطلب مائنڈ سیٹ ہے, اس اینگل سے آپ مارکیٹ سرچ کیجیے. ہاں, جس اینگل سے میں فیل کروں گا کہ آپ سے کوئی مسٹیک ہو رہی ہے میں آپ کو گائیڈ کروں گا. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کلائنٹ جو میرے پاس آ رہا ہے اس کی مرضی کے مطابق, اس کی منشا کے مطابق اس کو چیز پرووائڈ کرنے کی کوشش کروں, اور کوشش ہوتی ہے کہ سستی لے کے دوں. لیکن بعض اوقات کوئی اسپیسیفک جگہ پہ مہنگی بھی مل رہی ہوتی ہے اور میں خود کرواتا ہوں, انویسٹمنٹ فیوچر اینگل سے بعض اوقات اچھا ہوتا ہے. ایک بات جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سستی اور مہنگی یہ آپ کی پریورٹیز نہیں ہونی چاہیے. آپ کی پریورٹیز ہونی چاہیے ریٹرن آن انویسٹمنٹ. ایک جگہ پہ 50 لاکھ روپے کی پراپرٹی مل رہی ہے 10 مرلہ, دوسری جگہ پہ 1 کروڑ روپے کی پراپرٹی مل رہی ہے وہی 10 مرلہ. آپ اس جگہ پہ اپنی انویسٹمنٹ کو دیکھیں. 1 کروڑ والی پراپرٹی 1.5 کروڑ روپے کی ہو جائے گی اگلے سال تک, اور 50 لاکھ والی پراپرٹی اگلے سال تک 60 لاکھ روپے کی ہوگی. تو تناسب کے پوائنٹ آف ویو سے ریٹرن آن انویسٹمنٹ پہ آپ غور کریں کہ ایک طرف آپ کو جو ہے وہ 50% جو ہے وہ پروفٹ مل رہا ہے, اور دوسری طرف آپ کو 50% نہیں مل رہا بلکہ 20% مل رہا ہے. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں کہ ریٹرن آن انویسٹمنٹ پہ آپ کا فوکس کیا ہے. یہ کچھ پوائنٹس تھے, کچھ بیسک پوائنٹس تھے جو آپ نے کنسیڈر کرنے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے. پراپرٹی کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی مشاورت کرنا چاہتے ہیں, آپ میرے آفس وزٹ کر سکتے ہیں جو رحمان گارڈن فیز 7 کے اندر واقع ہے. میرا نمبر اسکرین پہ آ رہا ہوگا, آپ اس پہ بھی مشاورت کر سکتے ہیں, واٹس ایپ کر سکتے ہیں. رحمان گارڈن فیز 7 کے اندر کسی بھی قسم کی انویسٹمنٹ کے لیے مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں فریلی. کچھ نئے بلاگس آنے والے ہیں, ان کے حوالے سے بھی آپ کو گائیڈ کیا جائے گا. اس کے علاوہ ویسٹ لاہور کی جتنی بھی سوسائٹیز ہیں وہاں پہ کسی بھی قسم کی انفارمیشن آپ کو چاہیے, الجلیل گارڈن ہے, النور اورچرڈ ہے, الرازق گارڈن ہے, اومیگا ہے, اور بھی کچھ سوسائٹیز ہیں, لاہور سمارٹ سٹی بھی موجود ہے. تو کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے آپ جو ہے مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. کسی بھی قسم کی بائنگ اور سیلنگ کے لیے مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.